बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करेंगे ग्रामशी का जो कॉन्सेप्ट है पैसिव रिवोल्यूशन का एंड द स्टेट। और बेसिकली हमारा फोकस ये रहेगा, हम डिस्कस करेंगे कि पैसिव रिवोल्यूशन क्या है, दूसरी बात यह है कि रियासत का किरदार क्या है, और तीसरी बात यह है कि पैसिव रिवोल्यूशन या हम कह सकते हैं कि वर्किंग क्लास का पैसिव रिवोल्यूशन में एक ट्रांजिशनल दौर में उनका किरदार क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह पहले हम हेजमनी को डिस्कस कर चुके हैं, यही दूसरी एक दूसरा अहम कॉन्सेप्ट है पैसिव रिवोल्यूशन का, जो कि हमें उनकी किताब प्रिजन नोटबुक से मिलता है। और इस तरह है कि ग्रामशी जो है वो ख़ुसूसन उन्होंने जैकोबिन्स जो है उनको स्टडी किया कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में उनका क्या किरदार था, और बेसिकली एज अ रिफॉर्मिज़म जो है वो स्टडी करते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन में जैकोबिन्स के। उनको बेसिकली उन्हीं से कुछ बेसिक आइडियाज़ जो है ख़ुसूसन हेजमनी के लिए और वैसे बाद में पैसिव रिवोल्यूशन के लिए जो है उनसे कुछ आइडियाज़ जो है वो निकाल के हमें देते हैं। और इस तरह है कि ख़ुसूसन जब वो शुरू करते हैं तो वो कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल पैसिव रिवोल्यूशन जो है ये रिवोल्यूशन विदाउट रिवोल्यूशन है, या ये एक पैसिव रिवोल्यूशन है, या हम कह सकते हैं कि एकम्प्लिश्ड फॉर्म ऑफ रिवोल्यूशनरी प्रोसेस है। मतलब ये है कि वो कहते हैं कि पैसिव रिवोल्यूशन जो है ये एक इस तरह मतलब एक रिवोल्यूशन विदाउट रिवोल्यूशन है, ये एकम्प्लिश्ड फॉर्म ऑफ रिवोल्यूशनरी प्रोसेस है। और इस तरह है कि वो मुख्तलिफ ख़ुसूसन इटालियन इस तरह है कि जो इटली में जो फ़ाशिज़म का दौर था, जो कि उन्हीं के दौर में ग्रामशी ही के दौर में यही प्रोसेस जो है ये चलता आ रहा था फ़ाशिज़म का। और ख़ुसूसन जो है इटालियन रिसॉर्जमेंटो जो है इसी दौर में भी दोनों को वो ग्रामशी जो है वो इन डेप्थ स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो कहते हैं कि पैसिव रिवोल्यूशन जो है हर सोसाइटी में आ सकता है, और बेसिकली एक ट्रांजिशनल दौर होता है। ख़ुसूसन इस तरह है कि जिस तरह कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आते हैं। मतलब ये है कि जब वो कहते हैं कि ख़ुसूसन वो तीन किस्म की मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं कि स्लेव और मास्टर का जो रिलेशनशिप था, इससे सर्फ और फ्यूडल का रिलेशन की तरफ हम आए, और आखिर में वो कहते हैं कि हम वर्कर और या प्रोलेटारिएट और बोर्जुआजी की तरफ हम आए। तो वो कहते हैं कि तीनों प्रोसेस में मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये चेंज हो चुके हैं। मतलब ये है कि जब एक क्लास से दूसरी क्लास की तरफ जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जाते हैं, या एक क्लास के हाथों से दूसरी क्लास के हाथों में जब मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में जो है ये चेंजेस आते हैं। और बेसिकली यही एक ट्रांजिशनल दौर होता है कि जब एक मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये एक क्लास के जो एक क्लास की कंट्रोल से, ऑनरशिप से, होल्ड से जाते हैं दूसरी क्लास की तरफ। तो इस तरह है कि वो कहते हैं कि उसी तरह ग्रामशी का भी ख्याल है कि हिस्ट्री में कुछ ट्रांजिशनल एराज आते हैं, ट्रांजिशनल मोमेंट्स आते हैं, और बेसिकली वो कहते हैं कि पैसिव रिवोल्यूशन जो है ये हर ट्रांजिशनल दौर में, हर ट्रांजिशनल मोमेंट में जो है ये पॉसिबल है। और ना सिर्फ ये कि वो कहते हैं कि ये इंट्रिंसिक है ट्रांजिशनल दौर के। मतलब ये है कि हर ट्रांजिशनल दौर में ये इंट्रिंसिक बात है कि पैसिव रिवोल्यूशन जो है ये सोसाइटी में आता है। फिर इस तरह है कि इसकी मतलब ये ट्रांजिशनल दौर जो है, ये ट्रांजिशन जो है या पैसिव रिवोल्यूशन जो है ये दो किस्म का हो सकता है। एक ये है कि इसका एक इस तरह भी हो सकता है कि एक फॉर रीचिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो। मतलब ये है कि वर्ल्ड लेवल पर और सोसाइटी के लेवल पर और बहुत बहुत बड़े लेवल पर यही ट्रांजिशन जो है ये हो सकता है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह उनके ख़्याल में ये है कि जब रियासत जो है ये रिप्लेस करती हैं वर्ग जो कि डोमिनेंट क्लास है, या जो कि हम कह सकते हैं कि जो अपर क्लास है, रूलिंग क्लास है, रियासत जो है उनकी जगह लेते हैं, और वो जो है वो फिर बेबस होते हैं। तो ये हो सकता है कि या तो ये एक मास रीचिंग, मतलब ये एक फार रीचिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में था। और या इस तरह भी हो सकता है कि उनके ख्याल में कि ये लिमिटेड भी हो सकता है कि इसकी मतलब एक लिमिटेड टू द पीस मील रिफॉर्म, उनको इस तरह यही टर्म जो है ये यूज़ करते हैं। मतलब ये है कि ये ट्रांजिशन जो है या पीरियड ऑफ ट्रांजिशन जो है ये इसकी रिज़ल्ट में ख़ुसूसन सोसाइटी में एक या तो
فار ریچنگ ٹرانسفارمیشن، ہول سوسائٹی میں ٹرانسفارمیشن آ جاتا ہے، اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک لمیٹڈ ریفارمز کی شکل میں اس کا ریزلٹ جو ہے، اس ٹرانزیشن کا ریزلٹ جو ہے ایک لمیٹڈ ریفارمز کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور بیسیکلی یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس ٹرانزیشنل دور میں جو کہ کلاس ہے وہ ریاست جو ہے یہ ریپلیس کرتی ہے کلاس کو، اور بیسیکلی پھر ریاست جو ہے یہ ایک انجن بنتا ہے چینج کا۔ مطلب یہ ہے کہ پھر ریاستی انسٹیٹیوشن کے ذریعے سے ریاستی، خصوصاً جو کہ اسٹیٹ کی بات وہ کرتے ہیں، اس طرح وہ تو ریاست جو ہے یہ ایک انجن بنتا ہے چینج کا۔ مطلب یہ ہے کہ ریاست کے انسٹیٹیوشن، ریاست جو کہ وہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں اسٹیٹ جو ہے، خصوصاً وہ دو قسم کی اسٹیٹ میں وہ دو قسم کی چیزوں کی بات کرتے ہیں، ایک تو سول سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، دوسری پولیٹیکل سوسائٹی کی بات کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو کہ پولیٹیکل سوسائٹی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریاستی انسٹیٹیوشن ہے، انہیں کی وہی جو ہے یہ چینج کے انجن بنتے ہیں۔ اور بیسیکلی اس ٹرانزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو کہ اس پیسیو ریولوشن میں، اس ٹرانزیشنل موومنٹ میں، جو کہ ایسٹرو آئل ڈومیننٹ کلاس ہے یا کلاسز ہیں جو کہ جا چکی ہے، جن کے ہاتھوں میں اب کوئی مطلب ان کے ہاتھوں میں کوئی پاور نہیں ہے، انہی ہاتھوں کے ساتھ، انہی لوگوں کے ساتھ، انہی کلاسز کے ساتھ ایک کمپرومائز کیا جاتا ہے۔ اور یہی کمپرومائز جو ہے اس کمپرومائز کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے یہ ایک ایکسٹریملی لارج رول جو ہے یہ پلے کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سارا جو کچھ ہوتا ہے وہ ریاستی اداروں کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہ ریاستی اداروں اور ریاستی اداروں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور بیسیکلی ان کے خیال میں یہ ہے کہ when the fundamental class is not able to establish its hegemony، جو کہ فنڈامنٹل کلاس ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو رولنگ کلاس ہے، جو اپر کلاس ہے، جو کہ فارمر ڈومیننٹ کلاسز ہیں، وہ جب اپنی ہیجمنی کو اسٹیبلش نہیں پا رہی، مطلب یہ ہے کہ مینٹین نہیں رکھ سکتی ہیجمنی کو، آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اینڈ دا اسٹیٹ ٹیکس اوور لیڈرشپ، اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اوپر وہی کلاس جو ہے یہ چونکہ ایبل نہیں ہوتی، وہ چونکہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی، تو ریاست جو ہے یہ لیڈرشپ کا کردار ادا کرتی ہے۔ اور بیسیکلی سوسائٹی جو ہے یہ کنزرویٹو ڈائریکشن پر چلتی ہے، اور بیسیکلی کنزرویٹو ڈائریکشن پر اس ریاست ہی کی طرف سے چلتی ہے، کیونکہ ریاستی ان کے خیال میں کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ہے یہ کنزرویٹو بنیادوں پر جو ہے یہ چلتا ہے۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے یہ لوگوں کو، مطلب سوسائٹی کو جو ہے کنزرویٹو ڈائریکشن پر جو ہے وہ لے جاتی ہیں۔ اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ ان کے خیال میں کہ اسٹیٹ جو ہے یہ ایک بنتا ہے پیراماؤنٹ ایز ڈومیننٹ پولیٹیکل اسٹرکچر۔ اور بیسیکلی ان کے خیال میں جس طرح ہوا ہے اٹالین فاشزم میں، کیونکہ فاشزم ہٹلر جو تھے انہوں نے جو کہ ڈومیننٹ کلاس تھی وہ تو کمزور پڑ گئی تھی، لیکن ریاست جو ہے ریاست کے ذریعے سے اتنا سارا کچھ جو ہے ہٹلر کی طرف سے کیا گیا، اور بیسیکلی ریاست ہی تھا ایک سوشل چینج کے لیے ایک انجن۔ اور بیسیکلی وہ خصوصاً ہسٹری میں وہ یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل خود کہتے ہیں کہ دی پیڈمونٹیز اسٹیٹ بیکمز دا ریئل موٹر آف یونٹی آفٹر 1848۔ یونیفیکیشن آف اٹلی کے بارے میں وہ اس طرح کہتے ہیں۔ اگر وہ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ریاست جو ہے یہ کس طرح ایک انجن بنتا ہے سوشل چینج کا یا سوشل ٹرانسفارمیشن کا۔ اور بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے یہ بنتا ہے ریفارم کا ایک انجن، سوشل چینج کا ایک انجن، ٹرانسفارمیشن کا ایک انجن ان دا ایبسنس آف اینی ماس پارٹیسپیشن۔ مطلب یہ ہے کہ اسی میں ریاست میں ماس پارٹیسپیشن کا مطلب ماسس کا کوئی کردار نہیں ہوتا، اور یہ ہیں اگر ہوتا بھی ہے فار ایگزامپل اگر کوئی ریاستی انسٹیٹیوشن کی بنیادوں پر، یا ریاستی انسٹیٹیوشن کے ذریعے سے، یا ریاستی انسٹیٹیوشن کے طرف سے اگر ماسس کو، لوگوں کو موبلائز بھی کیا جاتا ہے ان اے پیسیو ریولوشن، دس ماس پارٹیسپیشن از ٹرنڈ انٹو اے کنزرویٹو ڈائریکشن، کیونکہ لیڈرشپ کا کردار جو ہے ریاست کا ہے، اور ریاست جو ہے ان کی بنیادیں کنزرویٹو ہیں، مطلب یہ کنزرویٹو ڈائریکشن پر بنی ہوتی ہے، کنزرویٹو بینڈ پر بنی ہوتی ہے۔ تو یہی ماس موبلائزیشن جو ہے ان کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے، ان کا ڈائریکشن جو ہے پھر کنزرویٹو ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہی لوگ جو ہے یہ
کنزرویٹو ڈائریکشن پر جو ہے یہ جاتی ہیں. اور بیسیکلی جس طرح خصوصاً ہٹلر نہیں، مسولینی جو ہے، مسولینی کی طرف سے جس طرح فاشزم میں ریاست کا استعمال ہوا، ریاست کے ذریعے سے لوگوں کو موبلائز کیا، اور پھر ایک کنزرویٹو ڈائریکشن پر جو ہے سوسائٹی کا رخ ہوا. پھر اس طرح ہے کہ ان کے خیال میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہر ٹرانزیشنل دور میں ریڈیکل چینجز کا ایک نعرہ لگتا ہے، ریڈیکل چینجز کی بات کی جاتی ہے. لیکن پھر اس طرح ہوتا ہے کہ یہی مومنٹ آف ٹرانزیشن میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ان کے خیال میں کہ ٹرانزیشن جو ہے یہ کیپٹلزم لبرلزم کا دور ہو، اس طرح ہوتا ہے کہ اس ریڈیکل چینجز کو پھر مطلب ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹرن کیا جاتا ہے پیسیو ریولیوشن کی طرف. اور بیسیکلی جتنی بھی ریڈیکل چینجز ہوتے ہیں یا ریڈیکل چینجز کے سلوگنز ہوتے ہیں یا ریڈیکل چینجز کے وعدے ہوتے ہیں، وہ پھر کٹ آف کیے جاتے ہیں یا اس پر کمپرومائز کیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی پھر جو ہے پیسیو ریولیوشن کی طرف آ جاتی ہے. اور بیسیکلی گرامشی جو ہے کارل مارکس کی طرف پھر وہ اس طرح بلیو کرتے ہیں کہ فنڈامنٹل سوشل چینج جو ہے یہ سوسائٹی کے لیے پاسبل بھی ہے اور ضروری بھی ہے، تاکہ جو فار ایگزامپل میجورٹی آف دا پاپولیشن ہے ان کی زندگیاں جو ہے ان میں امپرومنٹ آ جائے. اور بیسیکلی ان کے خیال میں، جو دونوں کے خیال میں، کہ اس ٹرانسفارمیشن کی جو ایک لیڈنگ کردار جو ہونا چاہیے آنے والے دنوں میں وہ ورکنگ کلاس کا ہونا چاہیے. اور بیسیکلی ان کے خیال میں یہ ورکنگ کلاس ہی کے لوگ ہیں جو کہ یونیورسل انٹرسٹ رکھتے ہیں، اور اس طرح ہے کہ ساری ورکرز جتنی بھی ہے دنیا میں ان کی انٹرسٹ جو ہے یہ آئیڈینٹیکل ہے. اور بیسیکلی گرامشی کی خصوصاً ان کے خیال میں یہ ہے کہ ورکنگ کلاس کے لوگوں کو جو کہ وہ ہیجمنی میں بھی کہتے ہیں، ہیجمنی اب سول سوسائٹی اور ہیجمنی دونوں میں آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ورکنگ کلاس کا کردار کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ ورکنگ کلاس کا کردار یہ ہے کہ وہ اس ٹرانزیشنل دور میں یا اس سے پہلے بھی، اور خصوصاً اس ٹرانزیشنل دور میں اپنے آپ کو مطلب الائن کرے، خود کے ساتھ الائن کرے جتنی بھی دوسری گروپس ہیں، دوسری سبالٹرن گروپس ہیں فار ایگزامپل، اور خصوصاً پیزنٹری ہیں، کہ ان کو اپنے ساتھ ملا کے وہ جو کہ ڈومیننٹ کلاسز ہیں ان کے خلاف سٹرگل کریں، یا خصوصاً اس ٹرانزیشنل دور میں، اس پیسیو ریولوشن کے دور میں اس سے فائدہ اٹھا کے وہ پھر اپنی جتنی بھی فار ایگزامپل آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو کر سکیں. پھر اس طرح ہے کہ اور یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہی ورکنگ کلاس جو ہے انہی کی لیڈرشپ میں یہ انیشیٹو لے سکتے ہیں. اگر یہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ورکنگ کلاس کے لوگ اپنی لیڈرشپ میں انیشیٹو نہیں لیتی، پھر اٹ واز ناٹ ایبل ٹو گیٹ ادر گروپس ٹو الائی ود اٹ. یہ پھر اس طرح ہے کہ اگر ان کا لیڈرشپ کا کردار نہیں ہے تو اپنی دوسری جتنی بھی گروپس ہیں جن میں ہیجمنی کا بھی ہیجمنی میں بھی گرامشی یہی کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ ورکنگ کلاس کو یہی کرنا چاہیے کہ دوسری گروپس میں فنڈامنٹل گروپس کے علاوہ، مطلب یہ ہے کہ پرولٹیریٹ کے علاوہ جو کہ ورکنگ کلاس ہے اور خصوصاً بورجوا کلاس، دونوں کے علاوہ جتنی بھی ادر کلاسز ہے، ادر لوگ ہیں، ادر گروپس ہیں، انہی کی وہاں پر ہی یہ اس طرح کنسنٹ بنانا، وہاں پر اس طرح سوچ بنانا جو کہ ڈومیننٹ خصوصاً ورکنگ کلاس کے لیے بورجوازی کلاس کے خلاف ہو، اور وہ ان کا سوچ اس طرح بنایا جائے جو کہ ورکنگ کلاس کے حامی بن جائے. تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اس پیسیو ریولوشن میں، اس ٹرانزیشنل دور میں ورکنگ کلاس کو یہ کرنا چاہیے کہ لیڈرشپ کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جتنی بھی ادر گروپس ہیں ان کو اپنے ساتھ الائن کر کے پھر جو کہ ان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ ان کو الائن کر کے وہ اپنے آبجیکٹیوز کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ اگر یہ اس طرح نہیں کرتے تو ریاست پاسبلٹی یہ ہے کہ ریاست جو ہے یہ ایک لیڈنگ کردار ادا کرے گی، اور ظاہری بات ہے کہ پھر وہی ہوگا جو کہ اٹالین فاشزم میں یا خصوصاً جس طرح مسولینی نے کیا. اور اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ the state would only bring about the incremental changes in society which would then leave the existing dominant groups in position. اس طرح ہے کہ کیونکہ ریاست کی بنیادیں جو ہیں یہ کنزرویٹیو یا اسٹیٹس کو ہی پر بنتے ہیں، تو اگر ریاست کو لیڈرشپ کا کردار دیا جاتا ہے، ورکنگ کلاس جو ہے وہ ریاست سے لیڈرشپ کا کردار جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتی، ریاستی انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے. تو اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ ہوگا کہ ریاست جو ہے چونکہ وہ اسٹیٹس کو کا مطلب ریاست کی بنیادیں جو ہے اسٹیٹس کو پر ہیں، وہ ریاست کی بنیادیں جو ہے کنزرویٹیو بینٹ پر ہیں، کنزرویٹیو بنیادوں پر ریاست قائم کیا گیا ہے. تو پھر ریاست اس طرح ہے کہ اگر ریاست کو ورکنگ کلاس کے لوگ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے تو یہ ظاہری بات ہے کہ پھر
وہی لوگ جو کہ ڈومیننٹ گروپس ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فارمر ڈومیننٹ گروپس ہیں، ان کے ہاتھوں میں پھر یہ پاور چلا جائے گا، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے ساتھ یہی جو موقع ہوتا ہے ہر ٹرانزیشنل دور میں، یہی ورکنگ کلاس کے لوگ جو ہے یہ کو بیٹھیں گے. ٹو اوور کم دس ایونچویلٹی وٹ واز نیسیسری گرامشی آرگیوڈ واز دا پولیٹیکل آرگنائزیشن اینڈ موبلائزیشن آف ورکنگ کلاس along with ادر سبارڈن کلاسز. ظاہری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ریاست سے لیڈرشپ لینا یہ کام ہے پولیٹیکل آرگنائزیشن کا، پولیٹیکل پارٹی کا، اور پولیٹیکل پارٹی بھی یہی کرے گی کہ نہ خود سٹرگل کرے، ورکنگ کلاسز جو ہے وہ ورکنگ کلاس سٹرگل کرے، بلکہ اپنے ساتھ جو ہے دوسری سبالٹن گروپس جو ہے یا فار ایگزامپل دوسرے گروپس جو ہیں خصوصاً پیزنٹ جو ہے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے وہ اس ٹرانزیشن کو، اس پیسیو ریولوشن کو جو ہے وہ اپنی ریولوشن میں تبدیل کر سکتے ہیں. اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ اس ٹرانزیشنل دور میں یہ کامیاب ہو سکتا ہے، ورکنگ کلاس کے لوگ جو ہے یہ کامیاب ہو سکتے ہیں، تاکہ سوشلزم کی بنیادیں رکھی جائے یا کمیونزم کی طرف لوگ جو ہے یہ جائیں.